बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हादिया वॉइस के साथ। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद की बहुत सारी आयतों में जहन्नम वहशतनाक और खौफनाक जगह का नाम लिया गया है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात को जहन्नम को देखा और मिराज से वापस आने के बाद इसके बारे में बयान किया कि वहाँ पर कौन सी जगह मौजूद है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला हम सबको जहन्नम की आग से अमान में रखे। जहन्नम हकीकत में वजूद रखती है और हम इस दुनिया में किस तरह के इंसान थे कि हम जहन्नम में जाएंगे या नहीं, हम सब इस बारे में जानना चाहते हैं कि जहन्नम किस तरह की जगह है। तो लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कुरान मजीद की 77 आयतों में जहन्नम की तरफ इशारा किया गया है। जहन्नम ऐसी खौफनाक जगह है जो जालिमों, मुनाफिकों, काफिरों और वो लोग जो हकीकत का इनकार करते हैं इनके लिए बनाई गई है, जो कि मौत के बाद और क़यामत का दिन आने के बाद दुनिया में जो अमाल अंजाम दिए होंगे इनकी सजा को जहन्नम में देखेंगे। जहन्नम की दीवारें बुलंद हैं और इसमें सजा देने के लिए बहुत ज्यादा जगह मौजूद है। अगर आप ये समझते हैं कि जहन्नमियों को जहन्नम में सिर्फ आग से अजाब दिया जाएगा तो आप ये गलत समझते हैं, क्योंकि आग का अजाब जहन्नम में मुख्तलिफ किस्म के दिए जाने वाले अजाबों में से एक अजाब है। जहन्नम में ज्यादा मजदूर अपने अपने काम में मशगूल हैं। जहन्नम में खास मुहफ़्फ़ज़ मौजूद है। शायद हम नहीं जान पाएंगे कि जहन्नम के जो जमीन और आसमान के दरमियान है कहाँ है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने जहन्नम को खल्क किया है। इस अजीम दिन को जहन्नम अपने अंदर आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए तैयार होगी। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जहन्नम किस जगह है, कौन से अफराद जहन्नम में जाएंगे और गुनहगार मुसलमान के जो जहन्नम में जाएंगे इनका वहाँ किन चीजों से आमना सामना होगा। और इसी तरह तय ये है कि हम आपके लिए कुछ दूसरे दिलचस्प बयान करने वाले हैं कि जिसे सुनकर जरूर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर तैयार हैं तो इब्तदा में मिलकर चलते हैं। जहन्नम के दरवाजे पहले और इसके बाद जब मुशक्कस हो जाएगा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम में। अल्लाह तबारक तआला ने जहन्नमियों को इनके अमाल के बदले में जो कि इन्होंने दुनिया में अंजाम दिए थे जहन्नम में सकूनत अता करेगा। लिहाजा जहन्नम का एक मकाम है जो कि मुअय्यन शुदा है। एक सही हदीस के बकौल के जहन्नम को कैसे इसकी जगह पर लाया जाएगा। जब वो दिन आएगा तब 70,000 मामूर फरिश्ते जहन्नम को जो 70,000 जंजीरों से वसल हैं पकड़ेंगे और जहन्नम को इस जगह पर लेकर आएंगे जहां इसे होना चाहिए। जहन्नम भी जन्नत की तरह मुख्तलिफ तबकों से तश्कील हुई है। पहले एक नुक्ते की तरफ इशारा कर दें। बेहतर है कि एक सवाल के जैसे बार बार दोहराया जाता है इसका जवाब दी। सवाल ये है कि अल्लाह तबारक तआला जो कि बेइंतहा मेहरबान है कैसे मुमकिन है कि अपने बंदे को हमेशा के लिए आग में डाल देगा और इसे जहन्नम में जलाएगा। इस सवाल पर तवज्जो रखते हुए वो अफराद जो जहन्नम में यकीन नहीं रखते इनसे कहा जा सकता है कि अगर अल्लाह तबारक तआला बेपनाह रहमत रखता है तो ये इस बात की दलील नहीं हो सकती कि अल्लाह तबारक तआला गुस्से और गजब को नहीं रखता। इस मौजू को इंसानी अकल से दर्क और तस्फीस नहीं कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बात हरगज नहीं भूलें कि हम आजमाने के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं और अल्लाह तबारक तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि मेरे बंदों से कहो कि मैं गफूर हूँ और गुनाहों को डांपने वाला हूँ और बहुत ज्यादा बख्शने वाला हूँ और करीब हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मेरा अज़ाब भी शदीद होगा। जो कोई चाहता है कि अल्लाह तबारक तआला की रहमत और बशंदगी को देखे कि जरूर देखेगा। अल्लाह तबारक तआला ने हमको आदम और निस्ती से खलक
کیا ہے اور ہمیں دنیاوی زندگی عطا کی ہے، اور اب ہم اس دنیا میں ہیں، چاہے اس پر ایمان رکھتے ہوں یا چاہے اس کے بے احترامی سے پیش آئیں اور بہت زیادہ گناہوں کو انجام دے، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں روزی عطا کرتا ہے اور ہمیں بہت زیادہ نعمتیں عطا کرتا ہے اور ہمیں جہنم میں نہیں ڈالتا، اور ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ایک لمبی زندگی کو تجربہ کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نابود کرنے کے لیے قدرت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی جب تک حضرت اسرائیل علیہ السلام ہمارے پاس نہیں آ جاتا وہ انتظار کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس طولانی زندگی کے دوران بہت زیادہ نشانیاں ہمارے پاس بھیجتا ہے، لیکن انسان جو کہ اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ جب تک وہ نشانیوں کو نہ دیکھ لے اور جب جہنم کی نبوت آئے گی تو اسے حق نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اور لطف پر شک کرے۔ قرآن مجید میں جہنم کے وجود کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ موضوع قابل بحث نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ بے انتہا مہربان اور رحیم ہے۔ آئیں واپس جہنم میں چلتے ہیں، جہنم میں داخل ہوتے ہیں۔ وقت طے یہ ہے کہ بہت اہم اتفاقات ہمارے لیے پیش آئیں، ایسا اتفاق کہ جس میں سب لوگ جمع ہیں اور بہت بڑا اجتماع ہے۔ ایک بہت بڑی فضا میں جہنم کے کافر اور ایک ایسے شخص کی گفتگو کو سنائیں گے جو آگ کی توق اور زنجیر میں لپٹا ہوا ہوگا۔ یہ شخص کے جو جہنمیوں کے لیے تقریر کرنا چاہتا ہے، یہ خود جہنم میں رہتا ہے۔ آپ کی نظر میں یہ شخص کون ہوگا؟ معلوم ہے کہ یہ شخص خود شیطان ہے۔ شیطان کو ایک ایسی جگہ لے کر لے جایا جائے گا کہ جو آگ کے اندر ہے، اسے سب دیکھے گا اور اسے اس جگہ پر منتقل کیا گیا ہے۔ شیطان جہنمیوں کے لیے تقریر کرے گا اور وہ لوگ کہ جو جہنم میں خوف اور ڈر سے پریشان ہیں اور دنیا کی زندگی میں مسلسل شیطان کی باتوں کو سنتے رہے ہیں اور اسی وجہ سے آج وہ لوگ جہنم میں ہیں، لیکن پھر بھی خود سے کہیں گے کہ چلو شیطان کی بات سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، شاید ہمیں جہنم سے نجات کے لیے امید دے اور نجات کا راستہ بتائے۔ اور ماجرا ابھی جاری ہے شیطان کے، جسے جہنم کا ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ جہنمیوں سے کہتا ہے کہ اے جہنمیوں، تم سب غور سے شیطان کو دیکھنے لگے گے تو سب لوگ شیطان کو غور سے دیکھنے لگیں گے کہ یہ کیا بات کرتا ہے۔ شیطان اپنی گفتگو کو جاری رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں حق کا وعدہ دیا اور کہا کہ جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے جنت میں جائیں گے اور جو لوگ کافر ہو جائیں گے جہنم میں جائیں گے۔ دیکھ رہے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کے وعدے پر عمل کیا۔ پھر شیطان کہتا ہے یاد ہو کہ میں نے بھی تمہیں بہت سارے وعدے دیے تھے اور تم سے کہا تھا کہ جنت اور جہنم کا وجود ہی نہیں ہے، لہٰذا تم لوگ گناہ کرو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے شرک کے قائل ہو جاؤ تو گیان اور سرکشی کرو، انکار کرو۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم لوگ جو بھی کام کر سکتے ہو کرو اور میں نے تمہیں ان تمام موضوعات کے بارے میں وعدہ دیا تھا۔ کافر کے جو ایک طرف جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے اور دوسری طرف اس کی باتیں سن رہے ہوں گے، دیکھیں گے کہ شیطان انہیں کیا راستہ دکھاتا ہے، لیکن شیطان کہے گا میں نے اپنے تمام وعدے توڑ دیے۔ جہنمی جب شیطان کی یہ بات سنیں گے تو حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے اور شیطان کو مقصر قرار دیں گے اور اس سے کہیں گے کہ ہم تیری خاطر جہنم میں ہیں اور تم اپنے تمام وعدے توڑ رہے ہو، اور پھر تمام جہنمی شیطان پر لعنت بھیجیں گے تو شیطان کہے گا کہ میرا قصور نہیں ہے، میں نے تو صرف تمہارے کان کے نیچے سرگوشی کی اور وسوسہ ڈالا اور تم سب اپنے اعمال کی خاطر جہنم میں ہو۔ اب یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تم بھی میرے ساتھ اسی جہنم میں چلو گے۔ جہنم کے ساتھ 7 طبقے ہیں اور انسان اپنے بد اعمال کی بنا پر مخصوص طبقوں میں داخل ہوں گے۔ گنہگار مسلمان جہنم کے پہلے طبقے میں جائیں گے کہ جہاں دوسرے طبقوں کی نسبت عذاب کی شدت میں کمی ہوگی۔ دوسرے طبقے میں عیسائی ہوں گے، تیسرے طبقے میں یہودی ہوں گے، چوتھے طبقے میں وہ افراد ہوں گے جو مرتد ہوں گے یعنی دین سے خارج ہو جائیں گے۔ 5ویں طبقے میں یجوج ماجوج کی قوم کے عذاب چکھنے
ڈرنے کی جگہ ہے کہ جب قیامت قریب تھی تو انہوں نے زمین پر فتنہ برپا کیا۔ اسی طرح ایک روایات میں آتا ہے کہ کافر بھی جہنم کے اسی طبقے میں ہوں گے۔ چھٹا طبقہ جادوگروں کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں آگ اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جہنم کے 7ویں طبقے میں جھوٹوں اور منافقوں اور وہ افراد کے جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا انکار کیا، ان کو جگہ دی جائے گی جہنم میں۔ جہنم میں مختلف قسم کے عذاب موجود ہیں۔ جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب کا کنواں ہے جو سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ یہ ایک ایسا کنواں ہے کہ جہنم میں جلنے والوں کی چمڑیاں ان کے بچے ہوئے فالتو اعضاء اور الٹیاں ہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتے جن پر لوگوں کو اس کنویں میں پھینکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے یا پھر لوگوں کو اس عذاب کے دوسرے عذاب کی طرف لے جاتے ہیں، ان کو موکل فرشتے کہا جاتا ہے۔ موکل وہ فرشتے ہیں کہ جو جہنم کے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ لوگ جس قدر بھی گریہ وزاری کریں گے، التماس کریں گے، فرشتوں سے مدد مانگیں گے، لیکن فرشتے نہیں سنیں گے۔ یہ فرشتے بہرے ہیں اور کوئی احساس نہیں رکھتے، اور ان کی طرف ایک ہی ذمہ داری ہے کہ وہ افراد جو سزا کے مستحق ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب ان کے شامل حال ہے، ان کو عذاب دیں۔ یہ فرشتے بہت بڑے قدرت مند ہیں، لیکن ان فرشتوں پر بھی ایک اور فرشتہ ہے کہ جس کی نگرانی میں یہ فرشتے کام کرتے ہیں، اسے مالک کہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا کہ مالک کو دیکھیں۔ مالک ان تمام فرشتوں کا ذمہ دار ہے اور جہنم کا سردار فرشتہ ہے۔ اس فرشتے کا جسم اس قدر بڑا ہے کہ صرف ایک حملے سے 70,000 لوگوں کو آگ میں ڈال سکتا ہے۔ جہنم کی آگ معمولی آگ سے کئی گنا شدید ہے۔ یہ آگ 1000 سال سے ہے، لہٰذا بہت زیادہ لال ہے۔ لہٰذا جب 1000 سال گزر جائیں گے تو یہ آگ سفید ہو جائے گی، اور پھر زیادہ سال اور گزر جائیں گے تو یہ آگ سیاہ اور گہرے رنگ کی ہو جائے گی۔ جب جہنم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو چیز سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہ آگ ہے، لیکن جہنم میں صرف آگ سے لوگوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ جہنم میں ایک جگہ ہے کہ جسے زم حریف کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی اور یہاں پر برف ہوگی۔ انسانوں کو یہاں پر رکھ کر بھی سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے عذاب موجود ہیں، جیسے انسانوں کے حیوانوں کے درمیان ڈال دیا جائے، سانپ اور بچھو کے درمیان بہت طولانی عرصے کے لیے تاریکی جگہ پر رکھا جائے گا، گندی بدبو میں رکھا جائے گا جو قابل برداشت نہ ہوگی، سر پر محکم مارا جائے گا، چٹانوں پر گھسیٹا جائے گا۔ عذاب میں بدن کا جلنا اور اس پر عذاب کا ہونا، بھوکا رکھا جانا، یہ سب شامل ہے۔ پیارے دوستو، اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ جہنم میں پینے کے لیے جو پانی دیا جائے گا وہ خالص پیپ اور خون سے بھرا ہوگا، اور جو کھانا دیا جائے گا وہ کانٹوں سے بھری ہوئی روٹی گھاس ہوگی کہ انسانوں کی آنتوں کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دے گی۔ جہنم کے عذابوں میں سے ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب غضب کا قہار ہونا ہے کہ جو گنہگار کو عذاب دیتا ہے۔ کیا وہ افراد جہنم میں جائیں گے؟ کیا وہ ایک معین مدت کے بعد جہنم سے جنت میں جا سکے گا؟ اس سوال کا جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی۔ وہ لوگ جن کے دل میں ذرا سا ایمان ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کے لطف اور بخشش کے تحفظ سے ایک عرصے کے بعد جہنم سے باہر جائیں گے اور جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ سکون کی زندگی گزاریں گے، لیکن جہنم میں باقی رہنے والوں کو ہمیشہ عذاب میں رکھا جائے گا۔ یہ سوال کہ کون سے افراد جہنم میں داخل ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا ہے، اور ہم کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ نظر نہیں دے سکتے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص ضرور جہنم میں جائے گا، کیونکہ توبہ کا دروازہ سب بندوں کے لیے کھلا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص کبیرہ گناہ کو انجام دے اور پھر حقیقت میں اس پر شرمندہ ہو جائے اور خلوص دل سے توبہ کر لے تو اللہ
اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو معاف کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو اس بندے کو جہنم کے عذاب سے امان میں رکھ سکتا ہے۔ لہٰذا اس حساب کے ساتھ صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ قیامت کے دن کون جہنم میں جائے گا اور کون جنت میں جائے گا، لیکن ان سب کے ساتھ وہ گناہ جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم سب کو بتائیں گے۔ آگاہ کیا گیا ہے وہ 27 افراد کے جو جہنم میں جائیں گے، وہ یہ ہیں وہ افراد جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے وہ افراد جو آیت نشانیوں کو اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ افراد جو مقدس کتابوں اور پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں، وہ افراد جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، وہ افراد جو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی راہ کے لیے مانع ہوتے ہیں، وہ افراد جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، وہ افراد جو دین اور حساب کے دن کا انکار کرتے ہیں، وہ گنہگار لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جہنم کا وجود یہ نہیں، اصراب کرنے والے، وہ افراد کے جو خدا سمجھتے ہیں، وہ افراد جو مسلسل کبیرہ گناہ کو انجام اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس مال کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ افراد جو ناحق دنیا میں متکبر ہیں، وہ افراد جو آیت اور روایات کو خود کے فائدے کے مطابق تفسیر اور تعبیر کرتے ہیں، وہ افراد جو دولت جمع کرتے ہیں اور یہ فکر کرتے ہیں یہ دولت اسے موت اور قیامت کے دن سے امن میں رکھے گی، وہ افراد جو اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے سے پلٹیں گے، وہ افراد جو تجویز کرتے ہیں اور حد و حدود سے خارج ہو جاتے ہیں، وہ افراد کی طرف سے ہے اور متکبر ہو گئے ہیں جو اپنے باپ دادا کے راستے پر چلتے ہیں اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان افراد کے بارے میں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے اس کی پیروی کرو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ وہ افراد جو جہنم میں جائیں گے وہ ایسے افراد ہیں جو آپ کے سامنے مسکراتے ہیں لیکن آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں، وہ افراد جو نماز نہیں پڑھتے اور اپنے واجب فرضوں کو انجام نہیں دیتے، وہ افراد جو بےہودہ باتوں اور اختلافاتوں میں مشغول ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اور پیغمبروں کو برا بلا کہتے ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ اور پیغمبروں کو بلا بیٹھے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کرنے کی بجائے دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں، وہ افراد جو فقراء کو کھانا نہیں دیتے، وہ افراد جو کافر ہیں۔ جب مسلمانوں نے کعبے کو فتح کیا تو بڑے بڑے گروہ کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی زیارت کو جاتے ہیں۔ انہی لوگوں کے درمیان پیغمبر کا سامنا ایک خاتون سے ہوتا ہے۔ یہ خاتون بلند گریہ کر رہی تھی، چیخ کر چلا رہی تھی اور لوگ اس خاتون کی آنکھوں سے موجود غصے کو دیکھ کر تعجب کرنے لگتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس خاتون سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے کہ تم کیوں اس طرح سے رو رہی ہو؟ وہ خاتون کہنے لگی، اے رسول خدا، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے اور میں اسے تلاش نہیں کر پا رہی ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو اپنے ہاتھ سے ایک چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو وہ بچہ جو اس چٹان پر بیٹھا ہے کہ وہ تمہارا بچہ ہے۔ خاتون انتہائی خوش ہوئی اور کہنے لگی، ہاں وہ بچہ میرا ہی ہے۔ یہ خاتون کہ جس کو اپنا بچہ مل گیا تھا اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہے، اسے گلے سے لگاتی ہے، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے چومتی ہے اور اسے اپنے سینے سے مضبوطی کے ساتھ لگاتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو اس واقعے کو دیکھ رہے تھے، اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اطراف کے لوگوں کی طرف رخ کر کے فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم کھاتا ہوں جو محبت کے جو ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، اللہ تبارک
तबारक ताला की अपने बंदे से मोहब्बत के मुकाबले में कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक ताला हम सबको जहन्नम की आग से अमान में रखे और ये बात ना भूले कि जब तक हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हमारे पास नहीं आ जाता, हमारे पास फुर्सत है कि हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें और खुद को जहन्नम से निजात दें। लेकिन अहम बात यह है कि हमें मालूम नहीं कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कब हमारे पास आएंगे। उम्मीद है कि आप सबको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।